नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। मुआवज़तैन रह गई थी कल, सूरत अल फलक और सूरत अन्नास। ये दो पनाह मांगने वाली सूरतें हैं और ये एक ही साथ नाजिल हुई, इसलिए इनका नाम भी इकट्ठा है मुआवज़तैन। और हज़रत उक़बा बिन आमिर की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ मुझसे फ़रमाया, तुम्हें कुछ पता है आज रात मुझ पर कैसी आयत नाज़िल हुई? ये बेमिसल आयत हैं, यानी अऊज़ु बिरब्बिल फलक अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये दोनों इकट्ठी एक की जो दोनों का ज़माना नज़ूल बिल्कुल एक है और इनमें जो बयान किया गया है वो भी ऑलमोस्ट एक ही तरह की बात को बताया गया है। इसके पीछे एक ख़ास वाक़या है कि सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लबीद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीला बनी ज़ुरैक से ताल्लुक़ रखता था। उन लोगों ने उस जादूगर से कहा कि हमने बड़ा ज़ोर लगाया है, बहुत जादू भी करके देखे हैं, लेकिन हमारी कोई बात उन पे असर नहीं करती। तो आप बहुत बड़े जादूगर हो, आप कुछ करो ताकि हमें जो ये इन्होंने नया वो तहरीक एक उठा रखी है हमारी उससे जान छूट जाए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस ज़माने में एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साज़बाज़ करके इन लोगों ने हजूर की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया और उसमें आपके मुँह मुबारक थे। उन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रवायात ये हैं कि लबीद ने ख़ुद किया और बाज़ ये बताती हैं कि इसकी बहनें बहुत बड़ी जादूगरनियाँ थीं तो उन्होंने ये जादू किया था। जादू को एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में रख कर लबीद ने ज़रवान नामी कुएँ की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी करीम पर होते होते 1 साल लगा और फिर उसके बाद आप पर असरात होना शुरू हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा जो असर हुआ वो ये था कि आप भूलते जा रहे थे और आप बातें भूल रहे थे। आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो तबलीग के काम थे उनमें कोई कोताही आई हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता था कि आप किसी अज़वाज मुतहरात को मिल आए हैं और आप नहीं मिल के आए होते तो इस तरह की बातें जो थी वो रूनुमा होना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद आखिरकार एक रोज़ आप हज़रत आयशा के यहाँ थे कि आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसी हालत में आपको नींद आ गई और गनूदगी तारी हो गई। बेदार होकर आपने हज़रत आयशा से कहा, मैंने जो बात अपने रब से पूछी थी उसने मुझे बता दी है। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि वो या रसूलल्लाह वो क्या बात है? तो आपने फरमाया 2 आदमी यानी फरिश्ते आदमियों के रूप में मेरे पास आए, एक सरहाने की तरफ से और एक पायंती की तरफ से। एक ने दूसरे से पूछा इनको क्या हुआ? दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू किया गया है। उसने पूछा किसने किया? जवाब दिया लबीद बिन आसम ने। पूछा किस चीज़ में है? जवाब दिया कंघी और बालों में एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर छुपाया गया है। पूछा वो कहाँ है? जवाब दिया कि कुआं ज़रवान के अंदर, उसकी तह के पत्थर के नीचे। तो पूछा अब इसके लिए क्या किया जाए? जवाब दिया कि कुएं का पानी सौंप दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। इसके बाद नबी करीम ने हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासर, हज़रत ज़ुबैर वगैरह को भेजा
اور بھی بہت سے صحابہ اس کام میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے پانی نکالا اور غلاف کو نکال لیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تار کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے۔ پتلے میں سے ایک سوئی نکال دی جاتی۔ خاتمہ تک پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکال لی گئیں، اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کسی بندھے ہوئے شخص کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ جو ہے یعنی شان نزول اس کی یہ ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے ایک تحفہ بھیج دیا، اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کل پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے تاکہ شر سے محفوظ رہیں۔ سورۃ الفلق اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، مکی صورتیں ہیں۔ اس کی نزولی ترتیب 20 ہے، جبکہ سورۃ الناس کی 19 ہے، لیکن اس کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو پناہ مانگنے میں 3 اجزاء ہیں، ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرا پناہ مانگنے والا، اور تیسرا جس سے پناہ مانگی جائے۔ تو یہ جو ہے رب، قل اعوذ برب الفلق، جو صبح کے رب کی یعنی دعا اس سے مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ پختہ یقین ہو کہ وہ ہماری داد رسی کر سکتا ہے۔ تو رب سے یہ دعا مانگی گئی، اور اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے، اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں جو کام نہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی جس کو میں کر گزروں۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ فلکہ کے معنی پھاڑنے کے ہیں، یعنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکلتی ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم خلق یعنی تخلیق بھی ہے۔ اور تمام حیوانات یا تو رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں یا انڈا توڑ کر نکلتے ہیں، یا کسی اور معنی ظہور چیز کو چیر کر باہر آتے ہیں۔ پھاڑنا ہے نا، فلق۔ اور تمام چشمے پہاڑ یا زمین کو شک کر کے نکلتے ہیں۔ دن رات کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں سے ایک دوسری چیز نکلتی ہے۔ اور غاسقن تاریکی کو کہا جاتا ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، کیونکہ موذی جانور بھی رات کو نکلتے ہیں۔ اکثر جرائم اور مظالم بھی رات کے وقت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ عرب میں طوائف الملوکی کا جو حال ان آیات کے نزول کے وقت تھا، اس میں تو رات بڑی ہی خوفناک تھی۔ اس کے اندھیرے میں چھاپا مار نکلتے اور بستیوں پر غارت گری کیا کرتے تھے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے، وہ رات ہی کے وقت آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی تدبیریں بناتے تھے تاکہ قاتل کو پتہ نہ چل سکے۔ اندھیری رات کے شر سے طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگنے میں
یہی مناسبت ہے، یہ کسی سے چھپا نہیں ہوا کہ رات کی تاریکی جرائم میں سہولت پیدا کرتی ہے، گناہ میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور شیاطین ہر طرف پھیل جائیں تو اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک کہ رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ پھر آیا نفاثات فی العقد، تو عقد جو ہے وہ عقدۃن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے گرا لگانا، جیسے تاگے یا رسی میں کچھ پرو دینا۔ نفاسہ کے میں نے پھونکنا، یہ نفاسات نفاسہ کی جمع ہے، اور مراد پھونکنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اسے مؤنث کا صیغہ لیا جائے تو مراد بہت پھونکنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے یہ استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا تاگے میں گرہیں لگاتے ہیں اور پھر اس میں پھونکتے ہیں۔ پھر بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے، اور جادو برحق ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر حسد کی بات آ گئی۔ حسد، ایسا شر کسی حاسد سے ظاہر ہو تو اس سے بچنے کے لیے اولین تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اور حسد بھی، جادو بھی، یہ سب چیزیں ہمارے ارد گرد، ہمارے مشاہدے میں بھی آتی رہتی ہیں، ان سے انکار نہیں۔ حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے چند چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حاسد کی باتوں پر صبر کرے، بے صبرا ہو کر ایسی باتیں اور کاروائیاں نہ کرے جس سے وہ خود بھی حاسد کی سطح پر آ جائے۔ تیسرا یہ کہ حاسد خواہ خدا سے بے خوف اور خلق سے بے شرم ہو کر کیسی ہی حرکتیں کرے، محسود بہرحال تقوی پر قائم رہے۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ تقوی پر قائم رہے اور اپنے دل کو اس کی فکر سے فارغ کر لے اور اس کو نظر انداز کرے گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ اثرات مرتب ہوتے ضرور ہیں، اور اس کی فکر میں پڑنا حاسد سے مغلوب ہونے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، یعنی اس کے کام کو تقویت دیتا ہے۔ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو درکنار، بلکہ اگر موقع آئے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور توحید کے عقیدے کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف دامنگیر نہ ہو۔ جادو کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اثر ہوتا ہے، ورنہ نہیں اثر ہو سکتا۔ تو یہ حسد، نظر بد، یہ چیزیں سب موجود ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ ہمیں تدبیر بتائی گئی ہے۔ سورۃ الناس، اس کے 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس کی نزولی ترتیب 19 ہے، جبکہ پہلی سورت کی 20 تھی، یعنی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب رب الناس یعنی مربی، مالک، آقا اللہ تعالیٰ ہے۔ رب پالنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والا، ہر ضرورت کو ہماری پورا کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ ملک الناس، بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ قانون سازی کر سکتا ہے، وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کروا سکتا ہے۔ تو یہ کہ وہ یہ سارے کام اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس کے بعد الہ الناس یعنی معبود حقیقی بھی وہ ہے، عبادت کے لائق بھی وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ انسان کو اس کے آگے ہی جھکنا ہے، اور کوئی در ایسا نہیں جہاں انسان اپنا ماتھا ٹیک سکے۔ تو تینوں لحاظ سے
اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ پھر یہ وساوس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنا، اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ پے در پے طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈال دینا، اور ایسے ڈالی جائے کہ اس دوسرے کو محسوس بھی نہ ہو، یعنی ہلکا ہلکا اثر کرنا، ہلکی سی بات کرنا، تھوڑا تھوڑا، جیسے جس کو کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ، وہ کرنا، یہ وسوسہ ہے۔ اور وسوسے کے لفظ میں تکرار ہے، یعنی جو چیز بار بار آنے والی ہو، زلزلے کے جھٹکے بار بار آتے ہیں، اس لیے اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اور انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا، بلکہ بہکانے کی پے در پے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وساوس کہا جاتا ہے۔ اور خناس سے ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں۔ یہ خناس مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ فعل بکثرت کرنے والا، یعنی بار بار وسوسہ اور یہ خیال ڈالنے والا۔ اور وسوسہ جو ہے وہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، کہ ایک شخص بالکل غافل اور بے خبر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس میں پھر جب وسوسہ ڈالا جاتا ہے تو برائی کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت میں بدل دیتی ہے، اور پھر بری نیت برے ارادے میں بدل دیتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ گریجول چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو وہ عزم بن جاتا ہے، پختہ ارادہ بن جاتا ہے، اور پھر آخری قدم پر وہ عمل بن جاتا ہے، عمل شر بن جاتا ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ شروع سے ہی برائی کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ اور وسوسہ اندازی کے لیے پھر یہ کہا گیا کہ من الجنتی والناس، کہ جن اور انسان دونوں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاطین جن اور انس نہیں کرتے، بلکہ اس کا اپنا نفس بھی بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جتنے معبود دنیا میں پوجے جاتے ہیں، ان میں سب سے خطرناک جو معبود ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، جس کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اتنا ہمدرد بنتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے بہکا کے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز اغراض و خواہشات اور اس کی قوت فیصلہ کو بدراہ کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں۔ اور باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ میں فرمایا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حدیث میں امام احمد نسائی اور حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا، ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، شیاطین انس اور شیاطین جن کی شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ تو ان کی پناہ مانگنے کے لیے، یعنی ہمیں نظر بد سے اور جادو سے اور حسد سے اور غیبت بھی اثر انداز ہوتی ہے انسانوں پر، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم یہ جو وساوس ہمارے اوپر آ جاتے ہیں اور اکثر ہم ان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ خواتین میں سے ہر دوسری عورت کو نظر لگی ہوتی ہے اور ہر تیسری یا چوتھی عورت پہ جادو ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی ایک خاص امپریشن میں آتے ہیں تو پھر اگر نہیں بھی ہوا ہوگا تو ہمارے جو محسوسات ہیں وہ ہمیں یہی ایسا ہی محسوس ہوا کہ ہوا ہے،
کیونکہ ہم نے اپنے اوپر یہ اس سوچ کو طاری کر لیا، وسوسہ آ گیا نا کہ ہمیں میرے اوپر جادو ہوا ہے، وسوسہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو، کیونکہ یہ چیزیں برحق ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ سب چیزیں برحق ہیں، تو اگر کبھی محسوس ہو تو پھر بجائے یہ کہ آپ اس کا الٹ علاج کرنے کے، یعنی یہ جو بنگالی بابوں کے پاس جا کے آپ بھی بہت ہی مکروہ قسم کی جو ان کی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں، اپنے رب سے رجوع کریں اور اس سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو بچائے۔ اب اس میں آیت الکرسی بھی ہے، اعوذ باللہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے لیے اس میں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن تو سارا ہی شفا ہے۔ قرآن سے جو محبت کرے گا اور اس کو اون کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گا، اس کے اوپر ان چیزوں کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں، اور بھی چیزوں کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کو نقصان اگر ہو بھی جائے تو دل پہ اثر نہیں ہوتا، کیا ہوا، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تھوڑا چلا گیا تو کیا ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو بدل دیتے ہیں، اس کی قلبی کیفیات کو بدل دیتے ہیں، اس کے اندر بصیرت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایمان کی روشنی آ جاتی ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے، جو پھر ان چیزوں کو ہلکا کر دیتا ہے اس کی نظر میں۔ تو سب سے زیادہ مجرب نسخہ جو ہے ہمارے لیے اس دور میں، اس پر آشوب دور میں، وہ قرآن سے محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم اس کو مکمل کر پائے۔ آپ سب لوگوں کی محنت بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی شامل حال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمد للہ کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ بکارا واصیلا،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللہم طاہر قلبی من النفاق والعمل من الرياء بلسانی من الكذب والعین من الخیانة فإنك تعلم ما تخفي الصدور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا
اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک ایمانا کاملا اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ویقینا صادقا وعلما عمیقا متقبلا وعلما واسعا عمیقا متقبلا وعملا صالحا متقبلا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا ورزقا حلالا واسعا طیبا وحیاة سعادة وموتا شہادة وحیاة سعادة وموتا شہادة ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة
والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اللہم فاطر السماوات والارض اللہم بدیع السماوات والارض اللہم رب السماوات والارض اللہم خالق السماوات والارض اے اللہ، اے مالک، اے آقا، اے رب، اے پروردگار، اے بادشاہ، اے شہنشاہ، اے معبود، اے شہنشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے انسانوں کے مالک، اے جنوں کے مالک، اے ملائکہ کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اے سمندروں دریاؤں کے مالک، اے پہاڑوں صحراؤں کے مالک، اے زندگی اور موت کے مالک، اے حق اور باطل کے مالک، اے نیکی اور بدی کے مالک، اے گناہ اور ثواب کے مالک، اے شر اور خیر کے مالک، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے اپنے خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، یا پروردگار، آج کسی کو ناکام نہ لوٹانا، آج کسی کو نامراد نہ رکھنا۔ یا اللہ، جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دینا۔ یا رب العزت، یا پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ میرے مولا، ہم تیرے بندے ہیں، ہم جو بھی ہیں تیرے بندے ہیں، ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم تیرے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تیرا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن تیرے آگے جھکنے والے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں، عبادت کے لائق صرف تو ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، اطاعت کے لائق صرف تو ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، بندگی کے لائق صرف تو ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، فرما برداری کے لائق صرف تو ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، شکر کے لائق صرف تو ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، تعریف کے لائق صرف تو ہے۔ میرے رب، صرف تو تعریف کے لائق ہے۔ تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر لے۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں۔
تو اپنی عظمتوں، اپنی قدرتوں، اپنی کبریائیوں، اپنی شانوں کے مطابق ہم سے فیصلے کرنا۔ ہم نہ قدرے نہ شکرے، ہم نہ قدرے ہیں نہ شکرے ہیں، تیرا شکر بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ تو رب ہے، تیری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہمیں بخش دے۔ تو حاکم ہے، تیری حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہمیں بخشے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کر جو تجھے پسند آئے۔ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا کر جو تو قبول کرے۔ ہمیں ایسی عبادات کی توفیق دے جو تو قبول کرے۔ ہمیں ایسے انفاق کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو، جس میں ریا ناس نہ ہو، جس میں کوئی ذاتی منفعت نہ ہو۔ یا پاک پروردگار، یہ تیری صفت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے آگے جھکنے والے ہیں۔ یا پاک پروردگار، قرآن کی محبت عطا کر۔ یا رب العزت، میری آواز میں وہ سوز عطا کر جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ لوگ قرآن کی طرف لپکیں، اس سے محبت کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو اون کریں۔ یا پاک پروردگار، قرآن جیسا ساتھی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہوگا۔ ہر جگہ احاطہ کیے رکھتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ بچائے رکھتا ہے۔ یا پاک پروردگار، قبر میں جہاں کوئی بھی نہیں آ سکے گا وہاں قرآن دوست بن کے آئے گا۔ انسان حیران ہو جائے گا، کون آ گیا یہاں؟ کہے گا نہ گھبرا، میں تیرا دوست ہوں، تو نے دنیا میں میرے ساتھ بہت دوستی نبھائی، میں حق ادا کرنے آیا ہوں۔ جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، تنہائی ویرانی میں قرآن دوست بن کے آئے گا۔ پھر میدان حشر میں یہ بار بار سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے سمجھنے والوں کی، اپنے غور و فکر کرنے والوں کی، اپنے تدبر کرنے والوں کی، اپنے عمل کرنے والوں کی۔ قرآن سے محبت کریں۔ ہمیں اس دلدل سے نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم قرآن کو تھام لیں، اسے حجرم محجورہ نہ چھوڑیں، اسے نہ ترک کریں۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حجرم محجورہ بنا دیا، اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم اتنی مصیبتوں میں اس لیے ہیں، ہم اتنی آزمائشوں میں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے اصل محور کو چھوڑ دیا ہے۔ جو چیز ہمیں بچانے والی ہے اس کو ہم ترک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے انداز بھی ایسے ہیں۔ یا پاک پروردگار، تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، تو ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ یا اللہ، تو اندر نور پیدا کر دے، اس کی محبت پیدا کر دے۔ یا رب العزت، یا پاک پروردگار، تو یتیموں کا والی ہے، تو یتیموں کو آسرا دینے والا ہے، تو بے نواؤں کی نوا ہے، تو بے سہارا کا آسرا ہے، تو بے در کو در عطا کرتا ہے، تو بے ٹھکانہ کو ٹھکانہ عطا کرتا ہے، تو لوگوں کے غم دور کرتا ہے، تو دکھیاروں کے دکھ دور کرتا ہے، تو غمگین کا غم چن لینے والی ذات ہے۔ یا پاک پروردگار، تو متکبر کو گرانے والا ہے اور گرے ہوئے کو اٹھانے والا ہے۔ یا پاک پروردگار، جو غمگین ہیں، بیمار ہیں، ستم رسیدہ ہیں، یا پاک پروردگار، تو ان کی داد رسی فرما۔ تو فرماتا ہے تیرے سوا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جو بے وارث ہیں ان کا وارث تو ہے، جو بے در ہیں ان کا در تو ہے۔
جو غمگین ہے ان کے غم کو دور کرنے والا تو ہے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا پاک پروردگار تو رب ہے، ہم معذور ہیں، تو قادر ہے، مالک ہے، ہم معذور ہیں، تو رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تو ہمیں نہ دھتکار۔ یا پاک پروردگار تو نے ہمیں دھتکار دیا ہے، تو نے ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہے، تو نے ہمیں مسجدوں سے نکال دیا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمارے گناہ بہت ہیں لیکن ہمیں بخش دے۔ یا اللہ اپنے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ یا پاک پروردگار ہمارے پاس کوئی اور گھر نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بند ہو گیا ہے۔ یا پاک پروردگار تیری رحمت سے ہی کھلے گا، تیری مشیت سے بند ہوا ہے، تیری رحمت سے وہ کھلے گا۔ یا پاک پروردگار اس موذی مرض سے پوری دنیا میں جو چھا گیا ہے ہم سب کو اس سے نجات دلا دے۔ یا اللہ ہمارے عملوں پہ ہمیں نہ پکڑ، ہم مانتے ہیں ہم اپنے عملوں کی گرفت میں ہیں۔ یا باری تعالیٰ ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے، نہ شکرے نہ قدرے، لیکن تو بخش دے۔ یا رب العزت تو رب ہے، تو مالک ہے، تو آقا ہے، تو پروردگار ہے، تو ہمیں بخش دے۔ یا رب العزت یا پاک پروردگار پاکستان کو استحکام بخشنا۔ یا اللہ ہماری دھرتی کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ یہ خود لوگ ہی اپنے آپ کو توڑنے پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ یا رب العزت ان کو نیکی عطا کر، ان کو اپنے ملک سے محبت عطا کر، یہ اپنی ذاتی اغراض کو چھوڑ دیں اور پاکستان سے محبت کرنا سیکھیں، اس کی حفاظت کرنا سیکھیں، اس کے لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ یا اللہ ہماری دھرتی کی حفاظت کر۔ یا رب العزت یا پاک پروردگار ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دینا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا پاک پروردگار ان کو بخش دینا، ان کے گناہوں سے صرف نظر کرنا۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا کرنا، ان کے سروں پر سلامت رکھنا، بیماریوں سے بچانا، بیماریوں نے بہت ہی احاطہ کیا ہوا ہے۔ یا رب العزت یا پاک پروردگار ہماری اولادوں پر رحم فرما۔ یا اللہ انہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ان کے سینے علم قرآن کے لیے کھول دے، علم دین کے لیے کھول دے۔ یا پاک پروردگار ان میں وہ جذبہ پیدا کر کے وہ دین کی بہت خدمت کریں۔ یا اللہ انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا رب العزت یا پاک پروردگار یہ دنیا تو یہیں کا سامان ہے، ہمیشگی کا سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ انہیں گناہوں سے بچانا، نماز کی پابندی عطا کرنا، ان کے رزق میں برکت پیدا کرنا، رزق حلال عطا کرنا۔ یا رب العزت یا پاک پروردگار ہمارے لیے ہماری قبر کے مرحلے کو آسان کرنا، نزا کے مرحلے کو آسان کرنا، نزا کے خوف سے بچانا، نزا کی ہیبت سے بچانا، قبر کی تنہائی سے بچانا۔ یا پاک پروردگار اس کو روشن کر دینا، اس کو منور کر دینا۔ یا اللہ ہمیں حساب کتاب کی سختی سے بچانا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے پاک پروردگار ہم سے آسان حساب لینا۔ یا رب العزت یا پاک پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا، اپنے جود و کرم کو دیکھنا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اپنے جود و کرم کو دیکھنا۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو بخش دینا۔ یا رب العزت ہمیں حساب کتاب کی سختی سے بچانا، ہمیں محشر کے حوض سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی عطا کرنا، شفاعت رسول عطا کرنا۔ یا اللہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے پل صراط کا مرحلہ آسان کر دینا۔
یا رب العزت، یا پاک پروردگار، سب بچیوں بچوں پر رحم کرنا، ان کو اچھے زوج عطا کرنا، ان کو اچھی زندگی عطا کرنا، انہیں خدمت کرنے والا بنانا، انہیں دعائیں لینے والا بنانا۔ یا پاک پروردگار، ان کے دلوں کو کھول دینا۔ یا رب العزت، جو شادی شدہ ہیں ان کو اچھی زندگی عطا کرنا، خلوص اور محبت عطا کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھانا۔ تو کیا فرماتا ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یا پاک پروردگار، ایک ایک یونٹ سے ملک بنتا ہے، ایک ایک یونٹ کی حفاظت کرنا۔ یا رب العزت، یا پاک پروردگار، جو مانگا ہے وہ بھی دینا، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر دینا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا سکھا دے۔ یا پاک پروردگار، تو تو غفار ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو دیتا ہی ہے، ہم میں صفت نہیں کہ ہم مانگ سکے۔ یا رب العزت، تیرے قرآن کو تکمیل تک پہنچانے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ میری طرف سے تھی۔ یا میرے مولا، وہ میری طرف سے تھی، تو معاف کر دینا۔ جو خوبی بیان کی وہ سب تیری تھی، جو بڑائی بیان کی وہ سب تیری تھی۔ میری کوتاہیوں کو، میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یا رب العزت، یا پاک پروردگار، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ تو ہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین الہی آمین۔